बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज मंगल 30 जून 2020 है। उम्मीद है कि सब बच्चे अपने अपने घरों में खैर आफियत से होंगे और अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। प्यारे बच्चों, ये उर्दू की चौथी जमात है और मैं आपकी मौलमा पाकिस्तान ओवरसीज़ दुख्तरान मिल्लत हायर सेकेंडरी स्कूल मंडीर से आपको खुश आमदीद कहती हूँ। सबसे पहले आज की अच्छी बात, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, नेकी हुस्न इखलाक का नाम है। प्यारे बच्चों, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से की हदीस से हमें इस बात का पता चलता है कि इंसान के पास नेकियां कमाने के बहुत से ज़राए हैं। जैसे तो नमाज़ पढ़े, वो कुरान पाक पढ़े, रोज़े रखे, हज करे या ज़कात दे वगैरह, ये सब नेकियां कमाने के ज़राए हैं। लेकिन जो सबसे बेहतरीन नेकी का ज़रिया है वो है हुस्न इखलाक, यानी दूसरों के साथ प्यार और मोहब्बत से बातचीत करना, अच्छे तरीके से पेश आना हुस्न इखलाक कहलाता है। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस है जिसमें उन्होंने फरमाया कि आदमी अपने अच्छे इखलाक की वजह से इन लोगों का मर्तबा पा लेता है जो रातों को इबादत करते हैं और दिन को रोज़े रखते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसलिए हमें भी चाहिए कि हमें दूसरों के साथ हुस्न सलूक से पेश आएँ, उनके साथ मोहब्बत, प्यार और नरमी से बात करें और अच्छा सलूक करें, और अपने गरीब रिश्तेदारों, दोस्तों या दूसरे लोगों की इमदाद करें, उनके साथ अच्छे तरीके से बात करें। तो ये भी एक नेकी ही है, उनके हुस्न इखलाक है, हुस्न इखलाक में ही आता है। तो प्यारे बच्चों, आज का जो हम सबक पढ़ेंगे ये भी इसी तरह का एक उन्वान है। इसका नाम जो है वो है राज सच्ची खुशी का। तो ये हमारा सबक नंबर 15 है। तो अभी हम इसकी बाकायदा रीडिंग करेंगे, लेकिन इससे पहले हम इसके कुछ अहम अल्फाज देखेंगे। जैसा कि मैं पहले भी आपको बताती हूँ कि जो अहम अल्फाज इधर 4-5 होते हैं, सिर्फ ये नहीं होते बल्कि सबक के अंदर और भी अहम अल्फाज होते हैं जो आपको सुर्ख रंग से ख़त कशीद किए हुए नज़र आते हैं। तो वो भी आपने साथ में पढ़ने और याद रखने हैं। सबसे पहला लफ्ज़ है रिंग, खिदमत, गरज, खल्क, इंतहा, ये इसके अहम अल्फाज हैं। अब हम सबक की बाकायदा रीडिंग करेंगे। सबक नंबर 15, राज सच्ची खुशी का। अहम अल्फाज जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, रिंग, खिदमत, गरज, खलक, इंतहा। दिसंबर ख़त्म होने के करीब था, सर्दी बढ़ चुकी थी। हसन और आमना बस की खिड़की के पास बिल्कुल चुपचाप बैठे थे। दोनों बहुत उदास थे। कुछ दिन पहले वो अम्मी अब्बू के साथ सर्दियों की छुट्टियां गुजारने खाला जान के पास रावलपिंडी गए थे। खाला जान इन्हें मरी की बर्फ़बारी दिखाने भी ले गईं। आसमान से बर्फ़ गिरती देखकर तो बच्चों की खुशी की कोई इंतहा न रही। इतने मज़े करने के बाद वापसी का सफ़र दोनों को उदास कर रहा था। अबू जान दोनों की उदासी दूर करने के लिए मरी की सैर की बातें कर रहे थे। अचानक बस की रफ्तार हल्की हो गई और बस रींग रींग कर चलने लगी। अबू जान ने बस कंडक्टर से पूछा, अरे भाई, ये बस इतनी आहिस्ता क्यों चल रही है? भाई जान, आगे कुछ लोग सामान सड़क के किनारे पर ले जा रहे हैं, इसीलिए बस की रफ्तार कम कर दी, कंडक्टर ने कहा। थोड़ी देर बाद बस मामूल के मुताबिक चलने लगी। जब थोड़ा आगे पहुंची तो बच्चों ने खिड़की से देखा, सड़क की दूसरी जानब एक रंग के साथ दीवारे मेहरबानी के अल्फाज लिखे थे। इस दीवार के सामने एक जानब कुछ कपड़े और जूते रखे हुए थे, दूसरी जानब खाने पीने का सामान रखा था। अबू जान, ये दीवारे मेहरबानी क्या है? हसन ने पूछा। बेटा, ये ज़रूरतमंदों के लिए लिया गया एक अच्छा कदम है, जिसमें हर कोई अपने गरीब बहन भाइयों के लिए इस्तेमाल की चीज़ें छोड़ जाता है, फिर जिसे ज़रूरत हो वो आकर ले जाता है। दोनों बच्चों के लिए ये बात बिल्कुल नई थी। वो बहुत हैरान हुए। लेकिन क्यों अब्बा जान? आमना ने हैरत का इजहार किया तो अबू जान मुस्कुरा उठे।
اس لیے تاکہ غریب لوگوں کی مدد کی جا سکے بغیر کسی لالچ اور غرض کے صرف اللہ کی رضا کے لیے کسی کی مدد کرنا خدمت خلق کہلاتا ہے۔ حسن اور آمنہ ایک بار پھر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگے۔ بس آگے بڑھ گئی تھی، اس لیے دیوار مہربانی کا ایک حصہ نظر آ رہا تھا۔ لوگ دیوار کے آگے سامان رکھ رہے تھے۔ حسن کسی کی مدد کرنا بہت اچھی بات ہے، آمنہ نے کہا۔ ٹھیک کہا آمنہ، ہمیں بھی ایسے کاموں میں حصہ لینا چاہیے تاکہ ضرورت مندوں کی ضرورت پوری ہو سکے اور اللہ تعالیٰ بھی ہم سے راضی ہو جائیں۔ ابو جان دونوں بچوں کی بات سن کر بہت خوش ہوئے اور کہا، بہت اچھا سوچا بچوں۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، بہترین شخص وہ ہے جو دوسروں کو فائدہ پہنچائے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ فلاحی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ پیارے بچوں، یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو ہم نے سبق کے اندر خط کشید کی ہوئی ہے۔ اس کو آپ نے اچھی طرح سے یاد کرنا اور دیکھنا بھی ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ دونوں بچے پرجوش ہو کر اپنے سامان میں سے ایسی چیزوں کے نام لینے لگے جو کسی اور کے کام آ سکتی ہیں۔ ابو جان نے مزید کہا، اس معاملے میں ایک چیز کا خیال رکھنا چاہیے۔ وہ کیا ہیں ابو جان؟ دونوں نے پوچھا۔ ہمیشہ ایسی چیزیں اور سامان دوسروں کے لیے نکالیں جو آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو۔ تو قرآن پاک کا ارشاد بھی آپ نے دیکھا، اس میں بھی یہ لکھا ہے کہ جو چیز آپ خود اپنے لیے پسند کریں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ چیز چاہتے ہیں کہ ہم وہ خود استعمال کریں، ہمیں پسند ہے، ہماری ضرورت کی بھی ہے، لیکن ہم وہ چیز دوسروں کو دیں جو ہمیں خود پسند ہے، اور ایسی کوئی چیز نہ دیں جو ہم بیکار سمجھ کے نکال دیں اور ہم کہیں کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنی ہے، بلکہ ہمیں وہ چیزیں دینی چاہیے جو ہمیں خود پسند ہوں اپنے لیے، تو ہم وہی دوسروں کو دیں تاکہ وہ دوسرے بھی اس چیز کو لے کر خوشی محسوس کریں، نہ کہ ہم ضائع کی ہوئی خراب چیزیں دیں۔ جی، تو دونوں بچوں کی سمجھ میں بات آ گئی۔ انہی اچھی باتوں میں رستہ کٹ گیا اور دونوں بچوں کی اداسی بھی اڑ گئی۔ دونوں بچوں کی بات سمجھ میں آ گئی تھی، انہی اچھی باتوں میں رستہ کٹ گیا اور دونوں بچوں کی اداسی بھی اڑ گئی۔ اب وہ بہت خوش تھے۔ گھر پہنچ کر انہوں نے ہاتھ منہ دھو کر کھانا کھایا، پھر وضو کر کے نماز ادا کی اور سونے کے لیے لیٹ گئے۔ تھکن کے باوجود حسن کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ اس کے ذہن میں مسلسل وہ چیزیں آ رہی تھیں جو اپنے پیارے بہن بھائیوں میں بانٹ سکتے تھے۔ سوچتے سوچتے انہیں نیند آ گئی۔ اگلے دن انہوں نے اپنے کپڑوں میں سے سویٹر اور کچھ گرم کپڑے نکالے اور ایک ڈبے میں ڈال دیے۔ امی جان نے کھانے پینے کے تھیلے لیے جن میں چینی، چاول اور ایسی ہی دیگر چیزیں تھیں۔ آمنہ اپنے کھلونوں میں سے سب سے پیاری گڑیا بھی اس ڈبے میں رکھ دی۔ حسن نے اپنے جوتوں میں سے وہ جوتے بھی ڈبے میں رکھ دیے جو پچھلے ہفتے ابو جان نے خرید کر دیے تھے۔ دونوں نے سامان اکٹھا کیا اور ابو جان کے ساتھ دیوار مہربانی پہنچ گئے۔ وہاں سامان رکھتے ہوئے دونوں بچوں کو ایسی خوشی محسوس ہوئی جو مری کی سیر سے بھی زیادہ تھی، کیونکہ دوسروں کے کام آنے میں ہی سچی خوشی چھپی ہوتی ہے۔ تو پیارے بچوں، اسی کے حوالے سے ایک شعر ہے، یہی ہے عبادت یہی دین و ایمان، یہی ہے عبادت یہی دین و ایمان، کہ کام آئے دنیا میں انسان کے انسان۔ پیارے بچوں، اس شعر سے ہمیں اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہمارا اہم کام جو ہم نے اس کا سبق میں پڑھا اور سیکھا ہے وہ کیا ہے، یعنی دوسروں کے کام آنا۔ انسان جو ہے وہ اپنے سے دوسرے لوگوں کے کام آئے، جو ان ضرورت مند ہیں ان کی مدد کرے، اپنے غریب دوستوں کی، رشتہ داروں کی، بہن بھائیوں کی، جو ہمارے ارد گرد لوگ ہیں جن کے بارے میں ہم جانتے ہیں، بغیر ان کو کہے، بغیر اس بات کا انتظار کیے کہ وہ ہم سے مانگے، ہمیں خود چاہیے کہ ہم ان کی مدد کریں تاکہ ہمیں اس ثواب تک پہنچ سکیں جس کا ذکر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں کیا اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا۔ اور اس شعر سے بھی ہمیں اس بات کا پتہ چل رہا ہے کہ ہماری سب سے یہی بڑی عبادت اور دین اور ایمان کی ہے کہ ہم دوسروں کے کام آئیں، دوسرے انسان کے کام آئے، مدد کرے اس کی ضرورت کے وقت۔ پھر بچوں، ابھی ہم نے اس سبق کی ریڈنگ کی ہے
اب ہم اس سبق کی باقیہ جو چیزیں رہ گئی ہیں اس کے بارے میں کام کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اس کی مشق دیکھتے ہیں۔ اس کی جو مشق ہے اس کے اندر ہمارے الفاظ معنی سب سے پہلے ہوتے ہیں ہر سبق کے، تو وہ دیکھ لیتے ہیں۔ الفاظ میں سب سے پہلا لفظ ہے رینگنا، آہستہ آہستہ چلنا، غرض، مقصد، طلب، ضرورت، حاجت، خواہش، خدمت خلق، مخلوق کی خدمت، مخلوق مطلب لوگوں کی، انسانوں کی، باقی عوام کی، عبادت، بندگی۔ میرے بچوں اس مشق کے الفاظ معنی جو آپ نے چھٹیوں کے کام میں بھی لکھنے ہیں اور ان کو یاد بھی کرنا ہے۔ اب اس سبق کے الفاظ جملے دیکھتے ہیں۔ الفاظ کے جملے آپ اپنی مرضی سے خود بھی بنا سکتے ہیں، لیکن میں نے آپ کے لیے کچھ الفاظ کے جملے بنائے ہیں، وہ آپ نے یاد کرنے ہیں۔ پہلا لفظ ہے ہمارا خدمت خلق، اللہ کی رضا کے لیے کسی کی مدد کرنا خدمت خلق کہلاتا ہے۔ دوسرا لفظ ہے عبادت، دعا، عبادت کا مغز ہے۔ تیسرا لفظ ہے ضرورت، ضرورت ایجاد کی ماں ہے۔ چوتھا لفظ ہے انتہا، آسمان سے گرتی برف دیکھ کر بچوں کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ رفتار، بس کی رفتار کم تھی۔ تو پیارے بچوں یہ اس سبق کے الفاظ کے جملے تھے۔ اب ہم آج اس کے جو اہم سوالات ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، حسن اور آمنہ کیوں اداس تھے؟ جواب، مریم میں مزے کے دن گزارنے کے بعد واپسی کا سفر ان دونوں کو اداس کر رہا تھا۔ سوال نمبر 2 ہے، بس رینگ رینگ کر کیوں چلنے لگی؟ تو اس کا جواب ہے کیونکہ کچھ لوگ سامان سڑک کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے پر لے جا رہے تھے، اسی لیے بس کی رفتار کم کر دی گئی۔ سوال نمبر 3، دیوار مہربانی کیا ہے؟ جواب ہے اس کا، یہ ضرورت مندوں کی مدد کے لیے لیا گیا ایک اچھا قدم ہے۔ سوال نمبر 4 ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسے بہترین شخص قرار دیا ہے؟ تو اس کا جواب ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین شخص وہ ہے جو دوسروں کو فائدہ پہنچائے۔ سوال نمبر 5 ہے، حسن نے اپنے نئے جوتے اور آمنہ نے گڑیا ڈبے میں کیوں ڈالی؟ جواب ہے، انہوں نے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنی پسندیدہ چیزیں ڈبے میں ڈالیں۔ سوال نمبر 6 ہے، دیوار مہربانی سب سے پہلے کب بنائی گئی؟ تو اس کا جواب ہے، دیوار مہربانی سب سے پہلے ایران میں 2015 میں بنائی گئی۔ تو پیارے بچوں آج کا اتنا ہی سبق ہے، ہم مزید اس کو آگے اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ اس کے باقی جو سوالات رہ گئے ہیں اور مشق کے وہ اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ ابھی ہم آج کی ڈائری دیکھ لیتے ہیں۔ آج کی ڈائری جو ہے وہ اسی سبق کے جو ہم نے کچھ چیزیں پڑھی ہیں سبق نمبر 15 کی۔ تو ہمارا آج کا سبق کا عنوان تھا راز سچی خوشی کا، اور ہم نے آج ریڈنگ کی ہے ان صفحات کی جو آپ کو نظر آ رہے ہیں، آپ نے بھی ان کی ریڈنگ کرنی ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے اس کے الفاظ معنی، جملے اور اس کے سوالات جو میں نے ابھی آپ کو کروائے ہیں وہ بھی آپ یاد کر لیں، اور ان کو اپنی چھٹیوں کے کام میں بھی ضرور لکھنا ہے۔ تو ابھی ہمارے سبق کا اختتام ہو رہا ہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا۔ تو ابھی مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔